मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। जी अस्सलाम वालेकुम। नौशहरा से हाज़िरी हुई और कल माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह वापसी होगी। आपको देखने की सादत बड़ी नवाजिश। मैं बड़ी महजूज हुआ हूँ इससे। आज आपके खिताब को भी सुना, अच्छा अच्छा, उससे भी महजूज हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक चीज़ ये है कि जो कौम के अंदर अमूमन देखी जाती है कि वो अगर यहाँ पर भी आप सर्वे करा लें और इस सर्वे में ये मालूम कर लें कि आप निज़ाम क्या चाहते हैं, तो सब यही कहेंगे 99.9% कि वो यही कहेंगे कि हम इस्लामी शरीयत चाहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निज़ाम चाहते हैं और इस मुल्क के अंदर अल्लाह का कानून बालादस्त देखना चाहते हैं। लेकिन जब वोट देने का वक्त आता है तो ये कौम उस इस्लामी निज़ाम के लिए सेक्युलर लोगों का इंतखाब क्यों करती है? ये तज़ाद कौम से किस तरह दूर किया जा सकता है? इसलिए कि कौम को इस्लामी सियासी जमातों पर भी एतमाद नहीं है। मैं नहीं कह रहा ये एतमाद होना सही है या नहीं है। कौम को ऐसा लगता है कि जो इस्लाम के नाम पे वोट लेने वाली तंजीमें हैं वो भी इस्लाम के साथ मुखलिस नहीं है। लोगों को लगता है, गलत लगता होगा, लेकिन इस्लामी जो सियासी जमातें हैं उनका भी एटीट्यूड कुछ ऐसा है कि उन पे भी उंगली उठती है कि जहाँ इस्लाम उनके फेवर में होता है तो इस्लाम का सहारा, जहाँ इस्लाम उनके अगेंस्ट होता है तो वो भी सेकुलर लिबरल बन जाती हैं। बाकी हम तो यही कहते हैं भाई, जो इस्लामी जमातें हैं उनको वोट देना चाहिए, इस्लामी जहन रखने वाले लोगों को प्रोमोट करना चाहिए। लेकिन कुछ इस्लामी तंजीमों की भी, जो इस्लामी सियासी जमातें हैं उनकी भी तो है ना ज़्यादा किसी का कलमा पढ़ो, किसी को हीरो बनाओ, ना ज़्यादा किसी की मुखालफत करो, एतदाल से चलो बस। बाकी देखें पाकिस्तान में इस्लामाइजेशन की जो कोशिश हो सकती है सियासी सतह पे, तो सियासी लीडर जाने ना, और भी कुछ मैदान हैं जिनमें हम मेहनत कर सकते हैं, वो हमारे इख्तियार में। तालीमी इदारे बनाएं आप, ब्यूरोक्रेसी में अच्छे लोगों को भेजें, फौज में अच्छे लोगों को भेजें, अदलिया में अच्छे लोगों को भेजें। ये तो हमारे हाथ में है ना। हम लोग कहते हैं चंद फीसद जो बातिल लोग हैं वो फौज में घुसे हुए हैं, एजेंसियों में घुसे हुए हैं, वकला में, अदालतों में वो घुसे हुए हैं। कैसे घुस गए भाई? तालीमी इदारों में उन्होंने फोकस किए। तो हमारा मजहबी तबका तालीमी इदारों को तो फोकस करता ही नहीं है, सब मदरसों पे ही सारा जोर है हमारा। जहां से वो कौम तैयार होती है जिनके हाथ में लोगों की नब्ज है, कौम की नब्जें हैं, उन इदारों पे तो हमने मेहनत की नहीं है। और ये पूरी दुनिया का अलमिया है। यूरोप अमेरिका में भी तालीमी इदारों पे मुसलमान मेहनत नहीं कर रहे हैं, सारा जोर मस्जिद मदरसों में है। वो भी जरूरी है भाई। यहूदी की 50 साल पहले कोई वैल्यू नहीं थी, उसने तालीमी इदारों पे मेहनत करके माइनॉरिटी में होके भी अपना लोहा मनवा लिया। तो हमारे यहाँ प्लानिंग ही नहीं है और दीनदार तबका जो सही तरह से काम ही नहीं। रहमानियत को हम सवाब समझते हैं, हम कहते हैं हम सबसे कटे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें कुछ भी नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो सिर्फ मदरसे से निकले, मस्जिद में गए, हमें तो पता ही नहीं क्या हो रहा है। हमारे बच्चे को भी, मैंने ये बच्चे का तारुफ क्यों करवाया है, इसलिए कि देखो इसको यूनिवर्सिटी में भेजा है, बाहर पहले मदरसे ने आलिम बनाया, फिर इनको बाहर यूके भेजा पढ़ने के लिए। तो आप दुनिया में इन होगे तो कुछ कर पाओगे ना, दुनिया में ही इन नहीं हो रहे तो क्या करोगे आप? फिर कुछ भी नहीं होगा। तो जो काम हम कर सकते हैं वो तो करें ना, वो भी नहीं कर रहे। सारा हमने अपने आप को सियासी लीडरों के भेंट चढ़ाया हुआ है, यही करेंगे सब कुछ। ये नहीं करेंगे भाई, ये कुछ कर लेंगे, कुछ बिगाड़ेंगे, कुछ सही सुधारेंगे। बाकी तो हमने सियासी लोगों को भी ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं, उनकी लगाम भी इन इदारों के हाथ में होती है। चलें आगे। मुफ्ती साहब, बाकी ये कहना है कि कोई दीनी सियासी जमात को वोट नहीं देता तो वो इस्लाम पसंद नहीं है, ये दावा नहीं किया जा सकता, ये दावा नहीं किया जा सकता। तो मेरी राय तो यही है कि दीनी जमातों को वोट देना चाहिए, लेकिन जो नहीं दे रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको इस्लाम से लगाव नहीं है। उसका अपना ख्याल है कि ये इस्लाम से मुखलिस नहीं है, तो ख्याल तो हाँ। जिस तरह से पूरी कौम सेक्युलर और लिबरल जमातों को एक दूसरे से बढ़कर करोड़ों के वोट में तोलती है, इसी तरह से वो ये समझते हुए कि मैंने कल अल्लाह को जवाब देना है कि अल्लाह मेरे ज़िम्मे तो यही था कि हाफिज़ नईमुर रहमान या मौलाना फजलुर रहमान या दीगर सियासी जमातें वो इस्लामी निज़ाम का अहिया का प्रचार करती थी, मैंने उसे वोट दिया है, वो उसने इस्लामी निज़ाम नाफिज किया या ना किया, आपके कानून को बालादस्त किया या ना किया। लेकिन मैं तो अल्लाह आपके सामने सुरखरू हुआ हूँ,
اس جذبے سے تو کبھی اس کو تولا جائے. دیکھیں میں اس پہ آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ اسمبلی میں علماء کا دینی جماعتوں کا ہونا بہت ضروری ہے. ایسے لوگوں کا ہونا ضروری, ورنہ سیکولر لوگ بالکل پاکستان کو سیکولر اسٹیٹ بنا دیں گے. لیکن لوگ کیوں نہیں ووٹ دیتے؟ لوگوں کو بھی کچھ سوالات ہیں, تو ان کا بھی دین سیاسی تنظیموں کو چاہیے ان کے سوالات کا بھی جواب دیں, کہ آپ پہ جب انگلی اٹھتی ہے آپ بتائیں, اس کا جواب دیں. آپ ایک دم غصے میں منہ سے جھاگ نکالنا نہ شروع کر دیا کریں کہ تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے. ہر ایک سے پوچھا جائے گا. مسجد کا امام اگر نمازیں نہیں پڑھاتا, تنخواہیں پوری لیتا ہے, تو اس پہ بھی انگلی اٹھنی چاہیے. مدرسے کا محتمم اگر پیسوں کا حساب نہیں دیتا تو اس پہ بھی انگلی اٹھنی چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ دینی تنظیم جب کچھ کرے تو لوگ کہتے ہیں یہ دینی تنظیم پہ اعتراض کر رہے ہیں, یہ ملحد ہیں, کافر کے بچے ہیں, کافر کے بچے. یہ کیا غلط ہے نا, یہ مولانا سے حساب لے رہے ہیں, کافر کے بچے ہیں. یہ کیا ہے یار, یہ تھوڑی ہے. فرشتہ کوئی نہیں ہوتا, سب اکاؤنٹیبلٹی سب کی برابر ہونی چاہیے. پھر لوگ میرے پر انگلی اٹھاتے ہیں, تمہارے پاس پیسہ کہاں سے آیا؟ خوشبو لگا کے آؤ, 2 اور 2 4 کی طرح بتا دوں گا پیسہ آیا بھی ہے کہ نہیں آیا. پہلی بات تو یہ. بعض دفعہ دیکھنے میں برہم لگ رہے ہوتے, دکان پکوڑوں کی باتیں کروڑوں کی. اسٹائل ہمارا یہی ہے, ہماری جیب میں دھیلا نہ بھی ہو, اللہ کا شکر ہے ہمیشہ سیٹھوں کی طرح زندگی گزاری ہے. اور اگر آیا ہے تو بتا دیں گے کہاں سے آیا ہے. 1 روپیہ بھی انلیگل نہیں ہے الحمدللہ, نہ غیر اخلاقی ہے, سارا اپنا ہے, نہ چندے کا ہے. اور جتنا کما سکتا ہوں, تمہارے باپ کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے نا, وہاں سے میرے پاس جو سورس آف انکم ہے شروع ہوتی ہے. اتنا کما سکتا ہوں جو کہ نہیں کما رہا, صرف اس لیے کہ کمانے کے کچھ طریقے جائز ہیں, تھوڑے سے غیر اخلاقی ہیں, بہت زیادہ بھی نہیں, صرف تھوڑے سے غیر اخلاقی ہونے کی وجہ سے نہیں کما رہا. مفتی صاحب آپ کہتے ہیں کہ لو میرج اتنی چلتی نہیں, مطلب کامیاب نہیں ہوتی. دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ شادی پسند کی کرو. دیکھو, پسند کی شادی کا مطلب یہ کوئی لڑکی پسند آ رہی ہے پیغام بھیج دو. اور لو میرج کا جو آج کی اصطلاح میں مقصد ہے, مطلب ہوتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے اسے سیٹنگ کرو, پھر آپ اس سے زوم پہ گپے ماریں, پھر آپ قائد اعظم کے مزار پہ ڈیٹے ماریں. تو یہ شادیاں اکثر ناکام ہوتی ہیں, کیونکہ وہ آسمان سے تارے توڑ کے لانے والی محبت وہ شادی کے بعد ہوتی نہیں ہے. ذمہ داریاں پڑتی ہیں, طلاقیں ہو رہی ہیں نا, دیکھ لو نا طلاقوں کا ریشو. باقی پسند کی شادی کا مطلب ہے کہیں گئے تھے جنازے پہ, کوئی پسند آ گئی, کیونکہ آج کل جنازوں پہ بھی پسند آ رہی ہیں. میں نے خود ایسی دیکھی ہیں شادیاں, جنازے پہ ایک دوسرے کو پسند کیا انہوں نے. تو یا کہیں شادی بیاہ میں گئے, آنکھ مٹکا ہو گیا, پسند آ گئی, بس امی ابو سے بات کرو, یہ مطلب ہے. یہ مطلب نہیں ہے. یعنی آج کل جو ماں باپ ظلم کرتے ہیں نا, بچے کی مرضی کے بغیر شادی کر دیتے ہیں, یہ غلط ہے. تو اس کو پسند آ رہی ہے وہاں شادی کرو, لیکن آنکھ مٹک کے کرنا, دوستیاں بڑھانا, لویریا ہو جائے اور پھر اس کو لمبا عرصہ چلانا, یہ غلط ہے. اس میں ناکامی کا, جب آپ نے نکاح سے پہلے ہی اللہ کو ناراض کر دیا تو آپ برکتوں کی امیدیں پھر نہیں رکھو. معاویہ نام اتنا مقدس نام ہے, میں نے دیکھا ہے کہ علماء نام معاویہ اپنے بچوں کا بہت کم رکھتے ہیں. بھائی میرے بھانجے کا نام معاویہ ہے, اور بھی لوگ رکھتے ہیں. ہو سکتا ہے میرا اگلا 19 کی رپورٹ ہے, ابھی 20واں اگر ہو گیا تو شاید میں معاویہ نام رکھ دوں. علی نام بھی رکھو, حسن بھی رکھو, حسین بھی رکھو, معاویہ بھی رکھو, سب چل. ہمیں تو سب صحابہ سے محبت ہے بھائی. ان کے آپس کے اختلافات, وہ بڑے تھے, ہم چھوٹے لوگ ہیں, ان میں کوئی اختلافات ہو گئے تو اللہ تعالیٰ خود ہی ان سے پوچھ لے گا. ہم چھوٹے لوگ, چھوٹے منہ پہ بڑی باتیں جستی نے, ہمارے لیے سب محسن ہیں, کیونکہ قرآن کے الفاظ ہیں ربنا لا تجعلنا فی قلوبنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. اے اللہ جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہمارے دلوں میں ان کا بغض پیدا نہیں کرنا. تو اس کا اولین مصداق تو صحابہ کرام ہیں. میں نے آپ کا بیان سن کر لڑکی والوں کو فرنیچر لینے سے منع کر دیا, آپ سے دعا کی درخواست ہے. ماشاءاللہ, اللہ قبول کرے بھائی. خاندانی آدمی جہیز لینے سے منع کر دیا لڑکی والوں کو, اب خود لے کے ڈال دینا, چٹائی پہ نہیں سلانا اس کو, صحیح ہے نا. خود پہلے سارا فرنیچر جو بھی ضروری ہے وہ سامان لے لینا. میں 18-19 سال کی عمر سے گھر کے معاملات میں صرف رائے دیتا تھا, پرانی غیر ضروری چیزیں ہٹانے کی بات کرتا تھا تو والد صاحب فوراً طعنہ دیتے تھے کہ کل کو بیوی آئے گی تو ایسے ہی حکم چلائے گا, یا ہم بھی کل کو پرانے ہو جائیں گے تو ہمیں بھی چھوڑ دے گا. ان باتوں سے میں بہت پریشان ہوا. 25 سال کا ہوں, نہ شادی میں دلچسپی رہی نہ زندگی میں, روز موت کو یاد کرتا ہوں. کیا دعا میں موت کو مانگنا جائز ہے؟ کسی سائیکولوجسٹ کو دکھائیں آپ.
مینٹل کھوپڑی کا تھوڑا سا مسئلہ ہے. جب آدمی گھر میں چھوٹا بن کے باپ بننے کی کوشش کرتا ہے تو یہ مینٹلی پرابلم ہوتی ہے. آپ کو چاہیے تھا ایک دفعہ ابا اماں کو بول دیتے ابو پرانی چیزیں فرنیچر نکال دیا کرو, بس کافی تھا. اس کے بعد چپ ہو جاتے, لائف کو انجوائے کرتے. آپ تھوڑی گھر کے سربراہ ہو, گھر کے سربراہ کون ہیں؟ آپ کے ابا ہیں. تو جب آدمی اپنی اوقات سے باہر آتا ہے نا, بھائی تم کون ہوتے آرڈر چلانے والے گھر میں؟ ایک دفعہ اپنی رائے دے دو, ہو جائے عمل ٹھیک ہے, نہیں ہو تو چھوڑ دو بس. لیکن بہرحال اب آپ کی سیٹنگ تھوڑی سی آؤٹ ہو گئی ہے, ابھی شادی کر لیں ورنہ اتنی آؤٹ ہو جائے گی کہ کوئی رشتہ ہی نہیں دے گا. فوراً کر لیں شادی. میرا نام رمضان ہے, میں رحیم یار خان سے آیا ہوں, آپ سے مصافحہ کرنا چاہتا ہوں. رمضان میں کریں گے میرے بھائی. کہاں ہیں؟ آ جاؤ شاباش. اور جناب کیا حال ہے؟ سب سیٹ چل رہا ہے؟ گرمی میں رمضان آ رہے ہو یار, سردیوں میں آتے نا. چلیں اللہ خوش رکھے آپ. مفتی صاحب میں جامعہ کا طالب علم ہوں, میرے بھانجے پشاور سے آپ سے ملنا چاہتے ہیں. کہاں ہیں؟ اب یہ سلسلہ لمبا شروع ہو رہا ہے بھائی, یہ سوال جواب کا مسئلہ ہے. چلو ابھی 2 منٹ میں ملنا نا, ٹھیک ہے نا. آپ رمضان میں تو نہیں ہو نا؟ رمضان تو نہیں ہو نا. مفتی صاحب گزارش ہے کہ میں زید MT کلینک سے آیا ہوں اور ہماری کلینک کا ڈیوٹی ٹائم صبح 9 سے شام 5 تک ہے. میرا آپ سے سوال یہ کہ ڈیوٹی کے دوران یعنی ڈیوٹی کے وقت اللہ کی عبادت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اور میں انچارج اگر اسٹاف کو ڈیوٹی کے دوران قرآن پڑھنے کی اجازت نہ دوں تو میں گنہگار ہوں گا یا نہیں؟ صرف فرض نماز اور سنت مؤکدہ یہ ضروری ہے, اس سے نہیں روک سکتے آپ. باقی تلاوت اور باقی چیزوں سے روک دیں, ان سے بولیں ڈیوٹی کا ٹائم ہے, کیوں تلاوت کر رہے ہو؟ تم گھر جا کے تلاوت کرو, کیونکہ آپ کو تنخواہ مل رہی ہے اس چیز کی. تنخواہ تلاوت کرنے کی تھوڑی مل رہی ہے, تنخواہ تو ٹائم دینے کی مل رہی ہے نا. آپ کا مزدور ہے, آپ نے کنواں کھودنے کے لیے مزدور رکھا اور 8 گھنٹے کی دہاڑی تھی اس کی, 8 گھنٹے میں 4 گھنٹے اس نے تلاوت قرآن پاک میں لگا دیے, 1 گھنٹہ درود شریف کی محفل سجائی اس نے, آدھا گھنٹہ ماں باپ کے حقوق پر بیان کی محفل. تو آپ بولو گے بھائی تو پھر یہی کر لے, کنواں تیرا باپ کھودے گا. تو ہاسپٹل میں جو اس کا ٹائم ہے اس میں سنت مؤکدہ اور فرائض اس کا تو ٹائم دینا پڑے گا, اور یہ تو پڑھنی ہے. باقی جو ہے نا باقی چیزوں پہ پابندی لگا سکتے ہیں. اور سنت مؤکدہ بھی اعتدال سے, یعنی کہ 4 سنت کی نیت باندھی تو گیا, گم ہو گیا اللہ کی کبریائی میں. بعض ایسا بھی کرتے ہیں, ڈیوٹی ٹائم میں نماز پڑھ رہے, اتنی لمبی نماز ایسا لگتا ہے ساری سکینت آج ہی اسی پہ نازل ہو رہی ہے. تو مختصر جامع نماز ہو بس اس طریقے سے. میں شمالی علاقوں میں سیر کے دوران -6 درجہ حرارت میں تھا اور مجھ پر غسل فرض ہو گیا. پانی برف کی طرح ٹھنڈا تھا, اگر جسم پہ ڈالتا غسل کے لیے تو لوگ اگلا غسل میرا کر رہے ہوتے. میں نے استنجا اور منہ ناک میں پانی ڈال کر جسم کا تیمم کیا, نمازیں ادا کی. اگر پانی گرم کرنے کا کوئی انتظام تھا تو آپ پر لازم تھا کہ پانی گرم کرتے. بے شک اس گرم کرنے میں نماز قضا ہو جاتی, لیکن گرم کر کے آپ کو نماز وضو کر غسل کر کے نماز پڑھنی پڑتی. ہاں ٹھنڈے سے تو نہانے میں ایسے -6 ٹیمپریچر میں تو مر جائیں گے, ظاہر ہے وہ تو جائز نہیں ہے. تو گرم پانی کرنا پڑے گا. اگر وہ بھی انتظام نہیں تھا تو پھر تیمم کر کے نماز پڑھ لیتے. لیکن جب تک پانی گرم کرنے کا انتظام ہو تو پانی گرم کرنا پڑے گا. اور یہ سوچ کے کہ نماز قضا ہو جائے گی, تیمم جائز نہیں ہے, کیونکہ جب تک پانی موجود ہے آپ تیمم نہیں کر سکتے. عزت اور شہرت کی وجہ سے علم دین سیکھنا کیسا ہے کہ میری واہ واہ حرام ہے, ناجائز ہے. حدیث میں آتا ہے نا قیامت کے دن عالم لایا جائے گا, اللہ پوچھیں گے علم کیوں حاصل کیا؟ وہ کہے گا تیری رضا کے لیے. اللہ کہیں گے نہیں, تو نے دنیا کے لیے کیا. تو اب اگر کسی کی نیت دنیا ہے تو نیت تبدیل کر دے, علم نہ چھوڑے, وہ نیت صحیح کرے اپنی. مفتی صاحب ہمارا فیملی بزنس ہے, والد صاحب بول رہے ہیں کہ مل کر کام کرو بھائیوں کے ساتھ, اور میری نہیں بنتی بھائیوں سے, کیا والد کی اطاعت لازم ہے؟ ان چیزوں میں والد کی اطاعت لازم نہیں ہے. بزنس ہو گیا, پڑھائی ہو گئی, والدین کی اطاعت مباح چیزوں میں ہے. کچھ چیزیں انسان کے بنیادی حقوق میں آتی ہیں, ان میں والدین کی اطاعت لازم نہیں ہے. آپ نے کیا پڑھنا ہے, کون سا سبجیکٹ پڑھنا ہے, بزنس کرنا ہے, سفر کرنا ہے, تو یہ چیزیں انسان کے بنیادی حقوق ہیں. ہاں ماں باپ کو تکلیف نہ ہو کہ کوئی ایسا کام نہ کریں. تو بعض لوگوں پر ایسا ہوتا ہے بھائیوں کے ساتھ بزنس میں اتنی لڑائیاں ہوتی ہیں, قتل و غارت ہو جاتے ہیں. آج کل دل چھوٹے ہیں, بہت چھوٹے چھوٹے دل ہیں, وہ لڑتے ہیں ساری زندگی. ماں باپ ان کو لڑوا کے چلے جاتے ہیں, ایسی جہنم میں ڈال دیتے ہیں, وہ لڑتے رہتے ہیں ساری زندگی. تو ماں باپ کو خود دیکھنا چاہیے بھائی, اگر بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں ان کو خود الگ کر دو. میرے سامنے کیسز آتے ہیں, فیملی بزنس ہے, محبت سے کرو تو بہت اچھی, اس میں جتنی برکت ہے
انڈیویجول بزنس میں اتنی برکت نہیں ہے, لیکن اس کے لیے سب کے دل بڑے ہونے چاہیے نا. ایک بھی پخروٹی آ گیا نا وہ سب کو عذاب میں ڈال دے گا. ایسے بزنس میں نے دیکھے ایک بیٹھ کے پیڑے کھا رہا ہے, دکان پہ ٹائم ہی نہیں دیتا, بس فیملی بزنس ہے, ہم پارٹنرشپ ہے, تو پارٹنر کس بات کا ہے بھائی, تو وہ اپنا بڑا ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے. تو بڑے مسائل ہیں. تو یہ سب چیزیں جب ہیں جب مل جل کے محبت کے ساتھ ہو, محبت کے ساتھ نہیں ہے تو یہ بہت بڑا عذاب ہے. میں تو منع کرتا ہوں بھائیوں کو آپس میں پارٹنرشپ پہ بزنس کرنے سے. میں نے کیس دیکھے قتل ہو جاتے ہیں بھائی. پیسے بھی نہیں لے سکتا آدمی, مانگ سکتا, وہ کہے گا میں تیرا بھائی ہوں تو مجھ سے پیسے مانگ رہا ہے, شرم نہیں آ رہی. اس لیے میاں بیوی کبھی پارٹنرشپ پہ بزنس نہ کریں, شوہر کھا جائے گا سارا پیسہ, عورت کچھ بھی نہیں کر پائے گی, اس کا میاں ہے کیا کرے گی. بھائی آپس میں مل جل کے بزنس نہ کریں, بھائی کھائے گا, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. جگری دوستوں کو لڑوانا ہو آپس میں ان کا بزنس کروا دو اکٹھا, لڑیں گے آپس میں. اللہ ماشاء اللہ کہیں 1% صحیح ہوتے ہیں, لیکن وہ 1% کو دیکھ کے حکم دیا جائے گا یا 99% کو دیکھا جائے گا. اس لیے اور سسرال کو پیسہ دے کے بزنس کر رہے ہیں, ایسے بھی بیوقوف دنیا میں پائے جاتے ہیں. سالے کو پیسے دیے میں, واہ ہمارا فیملی ہو گیا میرے بھائی, تیرا فیملی بزنس کی واٹ ویسے ہی لگنے والی ہے تھوڑے دنوں میں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں تو الگ ہو جا. غسل کے فرض ناک میں پانی ڈالنے کے حوالے سے وضاحت درکار ہے. صاف اور میٹھے پانی میں ایک وائرس پایا جاتا ہے جو کہ ناک کے ذریعے دماغ میں چڑھ جاتا ہے, اس سے انفیکشن ہو جاتا ہے, اس کا علاج نہیں ہوتا, انسان کی موت. ایسی صورت میں ناک میں پانی ڈالنے کا کیا حکم ہوگا؟ ایسی صورت میں جب یہ خدشہ لاحق ہو تب بھی ناک میں پانی ڈال کر, احناف کے نزدیک ناک میں پانی ڈالنا سنت مؤکدہ ہے, واجب نہیں ہے. واجب 4 فرض ہیں. امام شافعی کے نزدیک تو, امام احمد کے نزدیک تو ناک میں پانی ڈالنا بھی فرض ہے, اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک ناک میں پانی ڈالنا, یہ قلی کرنا وضو میں سنت مؤکدہ ہے. 4 فرض ہیں وضو کے. تو بر صغیر میں چونکہ حنافی کے مذہب پہ عمل ہوتا ہے, لہذا اگر کوئی واقعی ایسی بیماری پھیل جائے, وہم نہ ہو, ڈاکٹر کہیں کہ یہ خطرات بڑھ گئے ہیں کہ میٹھے پانی میں ایک وائرس آ گیا ہے, اور وہم نہ ہو واقعتاً ہونا شروع ہو جائے ایسا, تو پھر اس کی گنجائش ہے کہ ناک میں پانی نہ ڈالا جائے. وہ ایک وزیر تھے, ان کا ہیلتھ کے کوئی ان کا بیان آیا تھا کہ بیماری پھیلی ہوئی ہے تو آپ لوگ ناک میں پانی نہ ڈالیں. لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا. یہ مذہبی طبقہ جو ہے نا, جب اپنی لمٹ کراس کرتا ہے تو بہت افسوس ہوتا ہے. آپ کیوں تمسخر کر رہے ہو کسی کا بھائی, کیوں مذاق اڑا رہے ہیں؟ وہ آپ کی ہیلتھ کے لیے ایک بات کر رہا ہے. کئی لوگ مر چکے ہیں اس طریقے سے. ابھی ایسا کوئی وائرس نہیں ہے, آپ ناک میں پانی ڈالیں. لیکن اگر ڈاکٹروں کی اکثریت کہہ دے کہ اتنے خطرات ہو گئے ہیں, پانی میں وائرس آ گیا ہے اور اتنے خطرات ہو گئے ہیں کہ یہ بیماری پھیل رہی ہے, تو پھر ایسی کنڈیشن میں تو کوئی اگر اس جب تک وہ خطرہ موجود ہو, وہم کے درجے میں خطرہ نہ ہو, وہم کی تو کوئی انتہا نہیں ہے, تو اگر واقعی کوئی غالب گمان کے درجے میں خطرہ ہوگا تو پھر ناک میں پانی ڈالنے میں, چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے. مفتی صاحب ہماری گلی میں گھر ہے, رشتہ کرنا چاہتا ہوں. آپ کی گلی میں گھر ہے, رشتہ کرنا چاہتا ہوں, کیا کروں؟ ان کی گلی میں کوئی گھر ہے, کر لیں رشتہ, میں کیا کروں بھائی. سید فاروق ہاشمی رحیم یار خان رفع الیدین کرنا سنت ہے. کچھ علماء کے لیے اس وقت تھی, اب نہیں. اس پہ کئی بار رفع الیدین پر بیان کر چکا ہوں میں. ہمارے نزدیک نہ کرنا افضل ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل نہ کرنے کا تھا. اس پہ کئی قرائن ہیں مضبوط. باقی یہ مسئلہ 20 دفعہ بیان کیا جا چکا ہے, بار بار ایک ہی چیز, اور کبھی ریفرنسز کے ساتھ پورا انشاءاللہ ریکارڈ بھی کرا دوں گا. ویسے تو جتنا میں اس پہ بول چکا ہوں عقل مند کے لیے اتنا بھی کافی ہے. دوسری شادی کرنے جا رہا ہوں, شریعت نے تو اجازت کا نہیں کہا, لیکن دنیا میں پہلی سے اجازت کا حق بنا ہوا ہے. صرف یہ بات ذہن میں وسوسہ ڈالے ہوئے, تو نہیں کرے گا, تو نہیں کر سکتا, تجھے وسوسے ہی آتے رہیں گے, تیرے بس کا نہیں. کرنے جا رہا ہے اور اب مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ کروں کہ نہیں کروں. یعنی اب تک جو میں منجن بیچ رہا تھا ممبروں پہ, جو پوری رات گزر گئی, فلم دیکھی اور صبح یہ کہانی سنی, اور صبح اٹھ کے پوچھ رہا ہے کہ لیلا مرد تھی کہ عورت تھا. 20 سال ہو گئے ایک ٹاپک میں بیان کرتے ہوئے, مجھ سے پوچھ رہا ہے کروں کہ نہیں کروں. تو آپ کے لیے جواب یہ کہ آپ مت کریں, یہ آپ کے لیے آپشن ہے. آپ کو یہ وہ پتہ ہے, ایک آدمی کی شادی ہوئی, چھوڑو یار, وہ ایک آدمی تھا, اس کو وہ بیچارہ, اس کی جب شادی ہوئی نا تو وہ دوا بھی کھائی تو بیچارے سے کچھ ہوا نہیں.
تو ڈاکٹر نے کہا کمپیوٹر سے چیک کرو, کمپیوٹر میں ہو تو اس میں آیا کہ آپ کو یہ سہولت میسر نہیں ہے. تو کچھ لوگوں کو یہ سہولت میسر ہے. اور کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو پوچھے بھائی, پھر مجھے چھٹی دیں. وہ لے آئیں پشاور سے, جن کو ملنا ہے ادھر ہی آ جائیں. شاباش, آ جائیں. ان کو مائک دو جلدی سے. آیا بچہ, وہ پشاور اسٹیشن خادے ہندی والان خادے. السلام علیکم, ماشاء اللہ. آپ جامعہ پڑھتے رہیں؟ ہاں, لے لیں تصویر جلدی سے, اسپیڈ کے ساتھ. اسپیڈ ادھر کینا کین دل تک کینا. ہاں بھائی, سوال بھی پوچھتے رہیں. چلو بھائی, السلام علیکم, ماشاء اللہ. فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں ان کو مت پیدا کرو, یہ نہیں پیدا ہونے چاہیے. کائنات میں حسن ہی نہیں سے ہے بچوں سے. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. بچہ ہر وقت گھر میں ہونا چاہیے. پرانا بڑا ہو گیا, نیا مال مارکیٹ میں آئے. رونق ہی بچوں سے گھر کی. ابھی میں اپنے بچے جو میرے تھوڑے بڑے ہو گئے, ان کی 10 سال پرانی ویڈیوز دیکھ رہا تھا, چھوٹی, جب چھوٹے تھے سارے, ایسے اچھل کود مچائی ہوئی ہے, اتنا اچھے لگ رہے تھے. میں نے ان سے کہا کم بختو تم بڑے کیوں ہوئے, چھوٹے ہی رہتے. ہم تو چاہتے ہیں بچے بڑے ہی نہ ہوں بھائی, چھوٹے اتنے پیارے لگتے ہیں. بڑے ہو کے تو انڈیپینڈنٹ ہو گئے نا, وہ کیا ہے. تو رونق تو بچے ہی ہیں گھر کی, اور یہ بچوں کو ہی بوجھ کہتے ہیں, کم بخت. تو بچہ گھر میں ہر وقت ہونا چاہیے, وہی انٹرٹینمنٹ ہے. ہاں بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ جو قسطوں پہ جو ہم چیزیں لیتے ہیں اس کے اوپر جو لوگ اوپر سے پیسے لیتے ہیں, جیسے مثال کے طور پہ 1 لاکھ کی چیز ہے, اس کے اوپر قسطوں پہ ہو جاتی ہے 1,20,000 کی. جی. وہ جو 20,000 اوپر گئے وہ سود کہلائے گا یا؟ دیکھو, قسطوں پہ جب ہم چیز لیتے ہیں تو اگر اسی مجلس میں یہ طے کر دیا جائے کہ تم اگر قسطوں پہ لوگے تو 1,20,000, کیش لوگے تو 1 لاکھ, اور اسی وقت ایگریمنٹ ہو جائے کہ قسطوں پہ لینی ہے یا کیش پہ لینی ہے, تو یہ جائز ہے, یہ سود نہیں ہے. لیکن جو قیمت اس وقت طے ہو گئی پھر اس میں کمی بیشی نہیں ہوگی. اور اگر ایسے کر دیا کہ ٹھیک ہے بھائی کل میں پیسے لے آیا تو 1 لاکھ دے دوں گا, کل نہیں لایا تو 1,20,000 دوں گا, یہ سودی ایگریمنٹ ہے, یہ حرام ہے. اور اگر ایک سوال اور ہے, وہ یہ کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روحانی طور پہ موجود ہیں. کیا روحانی طور پہ موجود ہیں ہمارے پیارے نبی؟ بھائی, روحانی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی تعلیمات تو وہ تو موجود ہیں. آپ جسد اطہر آپ کا قبر مبارک میں ہے, ہر جگہ تھوڑی ہے. حضرت جیسے بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی جو ہیں ہر جگہ موجود ہیں. غلط کہتے ہیں. یہ غلط کہتے ہیں. اسلام میں عقیدے بالکل 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں ہیں, جسمانی طور پہ بھی روحانی طور پہ بھی. ہاں, آپ کی تعلیمات ہر جگہ موجود ہیں, اسی کو آپ کا نور کہا جاتا ہے. جو آپ کی تعلیمات ہیں ان سے پوری امت ہمیشہ فائدہ اٹھائے گی. تو حضرت اگر ایسے شخص کے پیچھے آپ نے بولا ہے کہ نماز نہیں ہوتی, نہیں ہوتی. اگر ایسے شخص اذان دے تو اس کی اذان پہ جانا یہ سب نہیں, جب نماز اذان دے تو وہ دے دے, لیکن نماز جو ہے نا ایسے جس کے عقیدے خراب ہو نا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, چاہے دیوبندی ہو, بریلوی ہو, اہل حدیث ہو, جو بھی ہو. جزاک